रिकॉर्डिंग जो है वो क्लाउड पे होगी। सही। लास्ट वीक तक हम इय्याका नअबुदु तक पहुंचे थे जी। जी यहाँ तक, जी यहाँ तक। और उसमें जो अहम बात है, एक मिनट जरा मैं अपनी वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सूरह हम्द के डिस्कशन में पहुंचे थे इय्याका नअबुदु तक, और इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ये कि मालिक यौमिद्दीन तक जो बंदा भी इस सूरह की तिलावत कर रहा है वो अपने अकायद और बिलीफ सिस्टम को बयान कर रहा है। और जब हमने उस हस्ती को पहचान लिया, उसके बारे में अपने ईमान और अकीदे का इजहार कर दिया कि वो रब्बुल आलमीन है, रहमान है, रहीम है, तमाम सिफात हसना उसकी ज़ात में जमा है, तो फिर उसके बाद अब एक जो नेचुरल हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है वो ये कि ये तमाम की तमाम बातें करके फिर अब आप क्या चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम बार बार अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए भी यही बात कहते हैं कि आपने तारीफ़ें बयान कर दी, फ़ज़ाइल बयान कर दिए, क़सीदे नातें सब पढ़ दी, देन व्हाट, उसके बाद क्या। क्योंकि असल इंसान का फ़ायदा उसी वक्त है किसी भी चीज़ का जब आप उसे खुद हजम करें, जब आप उसे खुद एब्जॉर्ब करें। बेहतरीन ग़िज़ा आपके सामने रखी रहे, आप उसकी तारीफ़ें करते रहें, उससे आपको क्या मिलेगा। इसी तरीके से कोई बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, आप उसकी तारीफ़ें करते रहें, आपको क्या फ़ायदा होगा जब तक आप उसमें जाके दाखिला नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो इसी तरीके से जब हम यानी सूरह हम्द हमको यही रास्ता और तरीका सिखा रही है कि जब तुमने खुदा के बारे में इन सिफात हसना को इस्तेमाल करते हुए खुदा और अकीदे और तमाम चीज़ों को बयान कर दिया, यानी मब्दा और माद की बात हो गई, देन व्हाट, फिर तुम उसका क्या करोगे, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक बन रहा है। तो फिर हम उस ताल्लुक के बारे में डिक्लेरेशन देते हैं, अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं कि हम आपसे दो तरीकों से, दो रस्तों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहला रिश्ता हमारा है अब्दियत और बंदगी का, और जिसको मैंने कोशिश की थी कि आपके सामने तफसील से उसको डिफाइन कर दूं। और इस बात को भी जहन में रखिएगा कि अब्दियत और बंदगी से दो शाखें और निकलती हैं, एक इबादत है और एक दुआ है। ठीक है, इन दोनों की तारीफ यानी कि ये दोनों बंदगी से निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान के दिमाग, इंसान के वजूद में, इंसान के नफ्स में बंदगी का जौहर एसेंस ना पाया जाए और इंसान जो है वो इबादत गुजार भी हो जाए और दुआएं मांगने वाला भी हो जाए। इसीलिए मैंने दुआ की तारीफ आपको बताई थी और ये फर्क भी बताया था कि दुआ और सवाल और हाजत में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम जो खुदा की बारगाह में अपनी दरख्वास्तें पेश करते रहते हैं, अर्जियां चिट्ठियां भेजते रहते हैं, ये सवाल और हाजत दराजी है, ये दुआ नहीं है। दुआ आती है बंदगी के अंडर में, कि जब इंसान अब्द खुदा होता है और अब्द खुदा होने की बिना पर उससे मुजाहिरा होता है अपनी बंदगी का इस लाइफ में, वो मुजाहिरा बंदगी इबादत है और दुआ है। यानी दुआ यानी तलब तकर्रुब, ख्वाहिश तकर्रुब उस हस्ती से जिसकी हम बंदगी करते हैं, उससे नज़दीक होने की ख्वाहिश और तलब और तमन्ना और एफर्ट, इसका नाम दुआ है। तो ये बात हमने समझ ली।
اچھا، اب اس کے بعد ہم دوسرے ٹکڑے پر آتے ہیں اسی آیت کے، ایاکا نستعین، نستعینو. یہاں پر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو 3 حصوں میں بریک کیا ہے، نستعینو کو، اور نون جو ہے وہ جا رہا ہے پروناؤن وی ہماری طرف، ہم. یہ ایک بڑا یوزفل ٹپ ہے اس کا آپ کی عربی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، کہ بہت سارے لفظوں میں آپ دیکھیں گے کہ سین اور تے لگتا ہے، جو اصل اس ورب کا یا ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا. جیسے ایک بہت زیادہ کامن لفظ ہم کیا استعمال کرتے ہیں، استغفر اللہ، اس میں بھی آپ دیکھیں سین اور تے ہیں. تو جہاں جہاں پر بھی سین اور تے لگ جائے گا وہ کیا ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے طلب اور تمنا. ٹھیک ہے، تلاش، طلب، تمنا، یہ وہ ورڈ جو ہے نا یہ معنی دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں اللہ کی مغفرت کو طلب کرتا ہوں یا اس کی تمنا کرتا ہوں، اس کو تلاش کرتا ہوں. تو نستعینوں میں نون یعنی ہم، سین اور تے جو طلب اور تمنا کو بتا رہا ہے، اور اعانت جو ہے وہ آگے نستعینوں میں آ رہا ہے. اعانت یعنی ہیلپ، مدد. تو نستعینوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مدد ڈھونڈتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں ایک فل ان دا بلینک چھوٹا سا پر کرنا ہوگا، کس کی مدد طلب کرتے ہیں. تو وہ جس کی مدد طلب کرتے ہیں اس کا ذکر مدد طلب کرنے سے پہلے آیا ہے، ایاکا. اور اس جملے کو بھی شاید ہم نے ڈسکس کیا ہو پہلے یا نہ لیکن اس کو سن لیں کہ نعبدو سے اور نستعینوں سے دونوں سے پہلے ایاکا آتا ہے. اور یہ بھی بات کرنے کا ایک خاص انداز ہے، کیونکہ آپ جب نارمل لینگویج میں بات کرتے ہیں، اور بلکہ آپ ایون ترجمے میں بھی دیکھیں گے، تو آپ ترجمہ یہ دیکھیں گے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک، جبکہ جو ایگزیکٹ آیت کا فارمیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے. اگر آیت کے مطابق آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم اعانت اور مدد طلب کرتے ہیں. یہ پراپر ترجمہ ہوگا. یعنی دونوں جگہوں پر جس کی بندگی ہو رہی ہے اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جس کی، وہ اس کا ذکر پہلے ہے، اور مانگنے والے اور عبادت کرنے والے کا نام بعد میں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نارمل گفتگو کا جو پیٹرن ہے اس سے ڈفرینٹ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے، یعنی اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن کی ہر چیز حکمت ہے، ہر چیز، کیونکہ یہ کلام خدا ہے جس میں ایک ذرہ برابر بھی محمل، لا یعنی، یوز لیس، ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، نہ لفظ، نہ حرف، نہ اسلوب، نہ بات کرنے کا طریقہ. تو اس طریقے سے کیوں بات کی گئی؟ اب یہاں پر یہ جو انداز گفتگو ہے وہ ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم جب اس انداز سے ایاکا نعبدو کہہ رہے ہیں، نہ کہ نعبدو کا، اور اس انداز سے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جب تیری بندگی کرتے ہیں تو بندگی کرنے کے لیے عمل سے پہلے توفیق درکار ہوتی ہے. اور جب ہم عمل انجام دیتے ہیں تو عمل کو انجام دینے میں اخلاص کی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عمل کن دو چیزوں میں کے درمیان گھرا ہوا ہے کہ عمل کو کرنے سے پہلے توفیق ملے. اور توفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل، اس کی معرفت آپ کو نصیب ہو،
اور اس عمل کا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، آپ ایزیلی اس کام کو انجام دے سکیں. ورنہ ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جیسے نماز ہوتی ہے تو کبھی ہم ہی ہوتے ہیں کہ نماز ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہوتی، بڑی مشکلوں سے، جیسے کہتے ہیں نا نماز گزارتے ہیں، ادا نہیں کرتے، گزارتے ہیں وہ ڈیوریشن. تو توفیق اس کو کہتے ہیں کہ توفیق وفقہ، یعنی خدا ایک عمل کرنا، کام کرنا آپ کے لیے موفق کر دے، آسان کر دے، سہل کر دے. اور سہل کرنے میں سب سے پہلی رکاوٹ خود ہمارے اندر ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر کی رکاوٹیں دور ہو جائیں اور باہر کی بھی رکاوٹیں دور ہو جائیں. ٹھیک. تو توفیق قبل عمل اور اخلاص پھر جب آپ عمل کو انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد. تو ان دونوں معاملات میں یعنی چاہے توفیق ہو چاہے اخلاص ہو، انسان خدا کے آگے مجبور اور بے بس ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ سے توفیق اور اخلاص ہمیں نصیب نہیں ہوگا تو ہمارا عمل تقریباً سمجھ لیں کہ بے یوز لیس ہے. ہم نے اس کو کیا لیکن کرنے کرانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے انسان کو. تو ایاک نعبد یعنی ہم اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں اور جتنے اس سے کنیکٹڈ اعمال اور کام ہیں، ہم تیری ہی طرف دیکھتے ہیں، تجھ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں، تجھ پر ہی تکیہ اور بھروسہ کرتے ہیں. تو اصل پھر اہمیت، فوقیت کس کو ہوئی؟ ایاک، خدا کو بھی. اس لیے ہم نے اس کا نام پہلے لیا اور اپنے عمل کا اور اپنے کام کا ذکر بعد میں کیا. اور اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین تو ہم اپنے مدد طلب کرنے کے پروسیس کو ٹوٹلی خدا کے لیے قرار دے رہے ہیں. یعنی ہم آپ کے علاوہ کسی کی اعانت اور مدد کی طرف نہ دیکھتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ان دونوں کاموں کے اندر کیونکہ ہماری ٹوٹل ڈیپینڈنس اور ریلائنس اللہ پر ہے، تو اس وجہ سے اس کا ذکر ہم پہلے لا رہے ہیں اور اپنے کام کا ذکر ہم بعد میں کر رہے ہیں. یہ ایک اہم بات کہ ایاک پہلے کیوں آ رہا ہے نعبدو سے اور نستعینوں سے. اچھا، اب اعانت اور مدد کی جب بات آتی ہے تو اس میں بنیادی کنسپٹ کیا ہے کہ انسان اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء. اور قرآن کریم کی آیت یہاں پہ نہیں رکتی، میں رکا ہوں یہاں پہ ایک بات سمجھانے کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں فقیر ہے. یہ ایھا الناس ہے، تمام کے تمام انسان اپنی ذات میں فقیر ہے. یعنی فقیر کا مطلب کیا ہے کہ کسی دوسرے کی مدد کے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے. کسی دوسرے کی یعنی کہ ہماری غذا، ہماری زندگی ہوا اور پانی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہوا اور پانی ہم نے خود پیدا نہیں کیے. ہماری زندگی غذا پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ ہم ہر غذا خود نہیں پیدا کرتے. اور ایسے دسیوں کام کہ انسان محتاج ہے، اور اس حد تک محتاج ہے کہ جب تک کوئی دوسرا اس کا ہاتھ نہ پکڑے وہ زمین پر ہی پڑ جائے گا، اٹھ ہی نہیں پائے گا اپنی جگہ سے. لیکن اس آیت میں اگلا فقرہ جو ہے وہ اس کو اور کلیریفائی کر رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ حقیقتاً تم سب کے سب فقیر الی اللہ ہو. اس بات کو تمہیں اپنی زندگی میں پہچاننا چاہیے. اور اس جگہ پر آ کے انسان جو ہے ان کی اکثریت ٹھوکر کھاتی ہے. یعنی وہ اس بات کو تو انہیں ظاہر ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہر انسان کے اندر خود ہی اظہر ہے کہ ہم محتاج ہیں. ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزیں چاہیے، ضروریات درکار ہیں. لیکن ان ضروریات کو
जिस वसीले से हासिल करते हैं उस वसीले पर ईमान ले आते हैं اور اس بات کا یقین پیدا کر لیتے ہیں کہ گویا یہ وسیلہ میرا معاون و مددگار ہے، اور اگر یہ وسیلہ میری زندگی میں موجود نہیں ہوگا تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر یعنی کہ زیادہ تر افراد جو ہیں وہ جب خدا سے تعلق کی بات آتی ہے یا توحید کی بات آتی ہے یا خدا سے مدد کی بات آتی ہے تو اس میں زیادہ تر انسان کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اور یہ خود قرآن کریم نے کہا ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے 105 آیت ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر یہ کہ وہ مشرک ہے۔ یعنی ایمان خالص تک پہنچنا، اپنے ایمان کو خالص کر لینا بہت تھوڑے سے مومنین کے بس کی بات ہوتی ہے، ورنہ اکثریت مشرک ہے۔ اکثرهم مشرکون، جو ایمان لانے والے ہیں ان کی اکثریت مشرک ہے۔ اور مشرک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مشرک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ سب کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب ملٹیپل پاور سینٹرز کی موجودگی کے قائل ہیں، یعنی ان کے دلوں میں ایمان فقط اور فقط ذات وحدہ لا شریک پہ نہیں ہے کہ میری زندگی کے مسائل میں اعانت اور مدد کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا خدا کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ سورہ زمر کی آیت ہے۔ تو یہ والا ایمان نہیں ہے کہ نہیں خدا کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں بات کر رہے ہیں اور دعائیں اور حاجتیں پیش کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا کہ اگر وسائل نہیں ہوں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور جبکہ ہم لوگ بہت ساری باتیں یعنی بیان کرتے بھی ہیں، انبیاء کے بھی معجزات ہیں، اور خود اگر ہم کربلا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کربلا میں امام حسین کے کامیاب ہونے کے لیے ظاہری وسیلہ کیا تھا؟ وہ کون سا وسیلہ تھا کہ جس کی بنا پر امام حسین اس بات کی امید رکھ سکتے تھے کہ بنو امیہ نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ آپ کوئی ایک وسیلہ بھی نہیں دکھا دیں۔ لیکن جس ہستی کے بارے میں امام حسین نے کہا کہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، اس کے بعد آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر وسائل آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھی انہی کو ہی پیدا کرتا ہے، کنفیگر کرتا ہے، وہ سسٹم بناتا ہے اور آپ کی لائف میں ڈال دیتا ہے، کہ وہ سب کچھ بھی اسی کی طرف سے ہی۔ کہ جیسے امام علی علیہ السلام کا بہت مشہور جملہ ہے نا کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس کے قبل اس کی معیت میں اور اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ یعنی چیز، وسیلہ، اشیاء بعد میں دکھتی ہیں، جو وسیلے کا مالک ہے اور وسائل کا پیدا کرنے والا ہے اس پر نظر پہلے ہے، کیونکہ وہی اصل ہے، وہی حقیقت ہے۔ اس جگہ پہ ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں یہ دم نہیں ہے، ہمارے ایمان کی یہ کوالٹی نہیں ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم نے بیان کیا۔ میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں قرآن کریم سے، آپ کو پتہ ہی ہیں لیکن تھوڑی سی توجہ دلا کہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کیا تھا جب ان کی قوم وغیرہ سب ان کے مخالف ہو گئی، کہ ان کے پاس خالی 80 افراد تھے جو مومنین تھے، اور باقی ساری قوم، یہ ہو سکتا ہے اقوام، کیونکہ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کیا، تو شاید جتنی بھی اس وقت کی ہیومینٹی تھی وہ سب کے سبھی ان کے اس میں آگے ہوں گے، تو سارے خلاف۔ ان میں سے کتنے لوگ ان کے ساتھ مومنین تھے؟ صرف 80 پرسنس۔
اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اتنی مخالفت اور اس میں خدا نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایک سفینہ بنائیے، اور سفینہ جو ہے پھر اب یہ بھی نہیں، ان کے جو تھے لوگ قوم کے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کہاں چلائیں گے اس کو، یہاں تو پانی نہیں ہے، کیونکہ وہ لینڈ لاک زمین ہے نا، جو شاید عراق کے آس پاس کی جو زمینیں ہیں وہ لینڈ لاکڈ ہے، تو کہاں چلے گا۔ میں جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو طوفان آیا، کہ اس جیسا کوئی طوفان نہیں تھا جس نے ہر چیز کو غرق کر دیا، جس کے سامنے کچھ ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس میں جب حضرت نوح علیہ السلام کو خدا نے کہا، ایک تو یہ کہا کہ اس کشتی کو ہماری نظروں کے سامنے بنانا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، عین یعنی نگاہ، ہماری نظروں کے سامنے بنانا، یعنی نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو خدا کی نظروں کے سامنے بنایا ہے، خدا کی انسٹرکشنز کے اوپر بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی شپ اس طوفان میں نہیں ٹھہر سکتا تھا جو طوفان آنے والا تھا۔ تو اب خدا نے وہ جہاز کیسا بنوایا، ظاہر ہے ہمارے پاس اس کی ڈیٹیلز نہیں، لیکن قرآن یہ ضرور بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے، میں امید کرتا ہوں کہ اس پر غور کیا ہوگا، سورہ ہود کی آیتیں یہ کہ جب کشتی پر سوار ہو گئے تو حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ مجراہا و مرساہا۔ یہ جو جہاز ہے نا، جہاز، اس کا جاری ہونا یعنی چلنا، مرساہا اور لنگر انداز ہونا، یہ بسم اللہ سے ہے۔ بسم اللہ، اور بسم اللہ کی تفصیل تو ہم نے آپ کو بتائی تھی نا، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اس کا جاری ہونا اور اس کا لنگر انداز ہونا، یہ سب بسم اللہ سے۔ وہ شپ انجن سے نہیں چل رہا تھا، وہ شپ کسی ماڈرن ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ نہیں چل رہا تھا، وہ شپ کس سے چل رہا تھا؟ بسم اللہ سے چل رہا تھا۔ لیکن اب ہمارے دماغوں سے بہرحال یہ سب باتیں باہر ہیں کہ اب بسم اللہ سے کیسے چلا ہوگا کیا، لیکن یہ بالکل قرآن کریم کے اندر، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جسے ہم مسلمانوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے تھا۔ یہ قرآن کے عجائبات ہیں، یہ کوئی تفریح نہیں ہے، مطلب ایسی باتیں نہیں، تفریح سے میری مراد ہے کہ بس آہا واہ واہ کر دی، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر کوئی سیکرٹ ہے، کوئی راز ہے کہ یہ بسم اللہ میں یہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس جہاز کو اس طوفان میں چلایا اور باقی رکھا اور حادثے کا شکار نہیں ہونے دیا کہ جب سب کا سب ڈوب کے سب ختم ہو گیا۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہی ہے، آگ میں پھینکا جانا، لیکن آگ میں، اب میں یہ قرآن کے ریفرنس آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، واقعات نہیں سنانا چاہ رہا۔ آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھینکے گئے ہیں، اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ملائکہ آئے، جبرائیل آئے، مدد کی پیشکش کی، ملائکہ بے چین ہو گئے ابراہیم کو آگ میں جاتے دیکھ کر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سکون میں فرق نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو خدا کی طرف سے حکم آیا، آئی تھنک یہ سورہ انبیاء ہے، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ، یعنی اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آگ اور یہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں یہ باشعور ہیں، یہ کیونکہ یا نارو کا مطلب یہ ہے کہ یا کر کے آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلاما، ہو جا ٹھنڈی لیکن سلامتی کے ساتھ، کہ کہیں ٹھنڈک ہی نہ مار دے ابراہیم کو۔ بردن و سلامن علی ابراہیم، یہ ہے نا حقیقتاً مدد الہی، کہ وہاں کون سا وسیلہ تھا جو ابراہیم کو بچانے کے لیے آیا تھا؟ ہم کیا ملائکہ، لیکن ملائکہ بھی کوئی آرڈینری وسیلہ نہیں ہے دنیا کا۔ وہاں دنیا کے وسائل میں سے کون سی چیز تھی جو ابراہیم کو بچاتی،
اور ابراہیم نے کسی چیز کی طرف دیکھا بھی نہیں, نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, حتیٰ کہ ملائکہ کی طرف بھی نہیں دیکھا, اور ان کو یہ کہہ کے رخصت کر دیا کہ جس سے حاجت ہے وہ میری حاجت سے مجھ سے زیادہ باخبر ہے, میں کیوں بولوں, میں کیوں مانگوں. یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سے نہیں مانگتے تو اسی سے مانگ لو جس سے امید ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں مانگوں, مجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن یہ مقام ابراہیم خلیل اللہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس مقام پر انسان پہنچے تو پھر یہ سب کام کرے. کہ یہ نہیں ہے ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم بھی اسی چیز کو ظاہراً ریپلیکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اس درجے تک پہنچے بغیر, تو یہ تو سمپلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک, دو ہو گئی مثالیں کہ خدا کی مدد کسی بھی وسیلے کی محتاج نہیں. اگر انسان عبد خدا ہے, اگر عبد, میں نے آپ کو کربلا کی مثال پہلی دی, دوسری حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی, تیسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے, اور چوتھی مثال جو قرآن کریم نے ہم کو بتائی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں, فرعون نے پیچھا کیا ہے اور سامنے سمندر آ گیا ہے, شاید میڈیٹرینین سی تھا, وہ ریور نائل نہیں تھا, یا نائل یا میڈیٹرینین سی, دونوں میں سے کوئی. تو جب قوم ٹریپ ہو گئی ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ جنگ کرتے, جہاد کرتے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ کیا ہے, کلا, ہرگز نہیں, تمہارا یہ سارا کا سارا خیال غلط ہے کہ اب ہم مارے گئے اور اب ہم ختم ہو گئے, اور یا ڈوب کے مرے یا فرعون کے ہاتھوں سے کٹیں. کلا, ہرگز نہیں. اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِی, بے شک میری معیت میں میرا رب ہے اور وہ عنقریب میری ہدایت کرے گا, یعنی مجھے رستہ دکھائے گا. اور خدا نے جو رستہ بنایا وہ ہمیں سب کو پتہ ہی ہے. تو واقعات نہیں, میں آپ کو وہ قرآنک ریفرنسز سنانا چاہ رہا ہوں کہ جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم طلب استعانت میں ان حضرات کے پیروکار بنیں. کہ زندگی میں انسان کو مدد چاہیے, زندگی میں انسان کے لیے ہیلپ درکار, یعنی ضرورت پڑتی ہے, ہماری حاجت ہے, ہمارے سوال ہیں, لیکن ان حاجتوں میں جب ہم مدد مانگتے ہیں نا تو پھر یہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور اسی چیز کو پھر خدا نے سورہ طلاق کی جو آیت ہے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو بھی تقوی الہی پر قائم رہتا ہے تو خدا اس کے لیے مخرج, نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. خدا اس کو پھنسا نہیں رہنے دیتا, اس کی زندگی کو, خدا اس کی زندگی کو ٹریپ میں نہیں رہنے دیتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ان مقامات سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, جہاں سے اس نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا. تو اب ہمارے پاس یہ ایمان نہیں ہے, ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں بلکہ غور بھی بہت کم کرتے ہیں, تقریباً ہمیں اس کی جو ان آیات کی معنویت ہے اس طرف بھی توجہ کمی ہوتی ہے. لیکن اگر اس طرف توجہ کر بھی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ اکثریت اللہ پر اس طریقے سے ایمان لاتی ہے کہ وہ اپنے شرک سے باہر نہیں نکل پاتے. کہ اگر ہمیں صحت چاہیے تو ہمارا ایمان ڈاکٹر اور دوا پر ہے, اگر ہمیں وسائل زندگی چاہیے تو ہمارا ایمان کرنسی نوٹ اور باس یا بزنس پر ہے. اور اس چیز کو ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان اس پر ہے یا نہیں. اور میں نے آپ لوگوں کو شاید ایک واقعہ بھی سنایا تھا توبۃ النصوح کا, ڈپٹی نذیر احمد کا. جی شہزاد صاحب سنایا تھا, دن ہو گئے تھوڑے. نہیں سر, نہیں سنایا نہیں تھا. نہیں سنایا, نہیں وہ جو ایک سنایا. ناول ہے ڈپٹی نذیر جی احمد جی, کا توبۃ النصوح. توبۃ النصوح, جی جی, واقعہ نہیں سنایا تھا. نہیں سنایا. نہیں جی. اچھا,
تو اسی پر چلیں بات ختم کرتے ہیں. وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں کہ نسوح ایک شخص تھا اور وہ پرانی دلی کا یہ کے بیک گراؤنڈ میں یہ ناول. تو وہ ایک خاصا دنیا دار انسان تھا جیسے نارمل ہم لوگ ہیں. تو وہاں پر دلی میں ہیضے کی وبا آئی, کولرا. اور اس زمانے میں 1830s 40s کی بات ہے کہ اس زمانے میں ہیضے کا مطلب ہوتا تھا آلموسٹ سرٹن ڈیتھ, کیونکہ اتنا تیزی سے وہ بدن کے جتنے بھی فلوئڈز ہیں وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتے تھے کہ بندہ ہی نہیں بچتا تھا. تو بہت اموات ہو رہی تھیں. تو بہرحال مختصر یہ کہ یہ نسو کو بھی یہ ہو گیا, اور بہرحال وہ آئے اور ڈاکٹر آئے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ناول میں تو وہ سٹوری ہوتی ہے. تو ڈاکٹر آئے, ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا کہ اگر اس کو پرسکون نیند آ گئی تو سمجھو بچ گیا, ورنہ گئے. بہرحال ان کو نیند آ گئی. اب نیند کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں نسوح, تو وہ فیملی کو لگتا ہے کہ ہی از اے چینجڈ پرسن. اور وہ جب اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس نیند کے عالم میں ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے. اور وہ خواب کیا ہے کہ یعنی اب میں ان کی زبان میں نیریٹ کر دوں کہ میں ایک جگہ پر ہوں, میں ایک جگہ پہ جا رہا ہوں اور ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہوں کہ جو لائک کورٹ ہے, عدالت ہے. اور وہاں پر جب میں گھوم پھر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو مجھے حساب کتاب کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو مر چکے ہیں, انتقال کر گئے. اور میں ایسی عالم حیرت میں گھوم رہا ہوں کہ مجھے ایک کٹہرے میں اپنے مرحوم والد دکھے. میں دوڑ کے ان کے پاس گیا, ان سے پوچھا کہ یا حضرت یہ کون سا مقام ہے اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کی عدالت ہے, اور یہاں سب لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے حساب کا اور اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا حساب کا فیصلہ پکڑایا جائے. تو کہنے لگے کہ لیکن آپ تو بڑے متقی, پرہیزگار, نمازی, روزے دار انسان تھے, یا مجرموں کے کٹہرے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ تو والد نے اس کو قصہ سنایا کہ بیٹا جب میں قبر کی پہلی رات جب ہم دفن ہوئے, اور قبر میں اللہ کی طرف سے سوال کرنے کے لیے انہوں نے وہ یوز کیا ہے وکیل, خدا کے وکیل ہے, اور انہوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا. تو پہلا سوال یہ تھا من ربو کا. سب کو شیعہ سنی سب کے پاس ہے کہ پہلا سوال یہی, تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا جیسا ہم نے زندگی پر رٹا ہوا تھا میں نے کہہ دیا اللہ وحدہ لا شریک. تو انہوں نے کہا, جو اللہ کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ بہت خوب, لیکن ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اب کے دکن میں آپ تھے, ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ کے اہل و عیال بکثرت تھے, کئی بچے تھے, وائف تھی, اور آپ کی نوکری چھوٹ گئی, اور کئی مہینوں تک آپ کو نوکری نہیں مل سکی, اور آپ اس دوران میں بیٹھ کے مصلے پر دعائیں کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, ہماری بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتے تھے. اور اسی دوران میں ایک انگریز افسر کہ جو آپ ہی کی طرح ہمارا بندہ تھا, اس نے آپ سے کہا, اور آپ سے کہا کہ مولوی صاحب آپ پریشان مت ہوں, آپ کو نوکری مل جائے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ مصلی پر سے دعا کر کے اٹھتے تھے اس وقت آپ کے دل کو زیادہ یقین اور اطمینان اور سکون محسوس ہوتا تھا, یا جب انگریز افسر نے آپ سے کہا کہ آپ کو نوکری مل جائے گی اس وقت آپ کے دل کو زیادہ سکون حاصل ہوا؟ تو وہ باپ کہنے لگا بیٹا یہ ایک ایسی جرا تھی, ایسی دلیل تھی جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور پھر ایک ایک کر کے انہوں نے میرے تمام اعمال کے بقیے ادھیڑ دی, کہ انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ تم نے پوری زندگی میں ایک کام بھی خالصتاً خدا کے لیے نہیں کیا, جس کا, اور یہ ہماری روایتوں میں بھی یہ جملے ہیں
کہ جب خدا کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں غیر خدا کا انکلوژن نظر آتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے حکم یہ آتا ہے کہ جس کے لیے یہ کام تھا نا اور جس کے بھروسے پر یہ سب کچھ کیا گیا اسی سے جا کے اجر لے. میرے لیے تو نہیں کیا, میرے بھروسے پہ تو نہیں کیا, تو میں کس بات کا اجر دوں اس کا. ٹھیک, تو بس وہ یہی پھر وہ باقی کہتا ہے کہ یہ جو تم میری تھوڑی اچھی حالت دیکھ رہے ہو یہ میرے ظاہری اعمال کا نتیجہ ہے, کہ وہ بری حالت میری نہیں ہے جیسے باقیوں کی ہے, ورنہ میری پوری زندگی کی جو عبادتیں جس پر ہم اپنے تئیں فخر کرتے ہیں, ہمیں یہ بہت اچھا یہ آرگومنٹ ہے اس میں کہ ثابت ہو گیا, ثابت کر دیا گیا کہ اٹ ورتھس نتھنگ. صحیح. تو یہ جو ایاکا آ رہا ہے نا, نعبدو و نستعینو سے, یہ بڑا قیمتی ایک کنسپٹ ہم کو دے رہا ہے کہ اگر ہم واقعاً سچے ہیں اس قرت میں تو ہمیں پھر اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی بندگی میں توفیق اور اخلاص کے مراحل کے ساتھ اور اپنی طلب استعانت میں توکل بخدا کے ساتھ کتنے سچے ہیں اور کتنے پیور ہیں. تو اس وقت پھر ہم اس بات کو کہنے کے حقدار ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر جو ہماری وہ ایک سمجھ لیں کہ ہماری چاہت ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ان دو رستوں سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, عبدیت کے ساتھ اور طلب استعانت کے ساتھ, طلب اعانت کے ساتھ. تو پلیز ہمیں قبول کر لیجئے اپنی بارگاہ میں, کیونکہ خدا کو یہ بات محبوب ہے کہ بندہ خدا کی طرف ہی رجوع کرے اور اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو خدا سے بیان کرے اور خدا سے چاہے. یہ محبوب ہے خدا. اور اسی طریقے سے خدا کے لیے غضبناک ہے کہ انسان کہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور دل میں یقین رکھے کسی اور کی مدد آنے پر. خدا کے لیے مغضوب ہے یہ بات. خدا غضبناک ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا دھوکے بازی اور منافقت لگائی کی. اور اسی وجہ سے کفر منافقت سے بہتر ہے, کیونکہ کافر جو ہے نا وہ جو دل میں ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے, لیکن منافق کے ساتھ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ اوپر سے ایمان دکھا رہا ہوتا ہے اور دل کافر ہوتا ہے. اور اس وجہ سے خدا منافق کو کافر سے بھی نیچے رکھتا ہے, نچلا مقام دیتا ہے. تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے اندر جو ایک اور چھپا ہوا پہلو ہے غیبی امداد کا, وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو مثالیں میں نے دی ہیں, کہ غیبی امداد کا مطلب کیا ہے کہ خدا وسائل کا محتاج نہیں ہے ہماری مدد کرنے کے لیے, بلکہ وسائل خدا کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اس کو جیسے چاہے گا مینیپولیٹ کرے گا. لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ وسیلہ ہوگا تو میرا مسئلہ حل ہوگا, وسیلہ نہیں ہوگا تو نہیں. یہ خود خدا کے لیے مطلب خدا کی اور توحید پر ایمان کی توہین ہے اگر اس قسم کا کوئی بلیف ہے تو. ٹھیک ہے, تو میری بات مکمل ہوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آپ لوگ اگر کوئی بات یا سوال کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. السلام علیکم سر, ان جی بات کر رہے ہیں. سر جی یہ تھوڑی آواز بڑھا لیجیے. جی یہ جو آپ نے ابھی مثالیں بتائی ہیں اس میں آپ نے غیبی امداد کا بھی ذکر کیا, لیکن ساتھ آپ نے جب حضرت ابراہیم کا واقعہ سنایا اس میں آپ نے ان کے مرتبے کا بھی ذکر کیا. تو عام انسان جو باقی لوگوں کا بھی مرتبہ ہے نا, جی مرتبہ باقی, تو ہر ایک کا ہی ہے. جی بالکل. تو لیکن ایک عام انسان کے لیے خدا جو وسیلے بناتا ہے, اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ وسیلہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہے, تو کیا تب بھی یہ غلط سینس لے گا؟ اعتماد کی بات ہے, توکل کی بات ہے. میں نے توکل, میں نے یہ نہیں کہا کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہو, یہ میں نے نہیں کہا کہ کبھی. میں نے یہ بات کہی ہے کہ وسیلے پر اعتماد, وسیلہ نہ ہو تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے. صحیح. اور وسیلہ
کا موجود ہونا یا اس کی اویلیبلٹی خدا کی طرف سے سمجھی جائے تو مسئلہ نہیں ظاہر ہے. سمجھی جانے کا کیا مطلب ہے ہی خدا کی طرف سے، ہر یہی مطلب ایمان ہونا چاہیے. بالکل جیسے مطلب ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارا بھروسہ دوائیوں پر اور ڈاکٹروں پر ہوتا ہے یا نوکری کے سلسلے میں باس پر زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس ریفرنس سے بات کر رہی تھی کہ اگر ہم ان سب چیزوں کو یہ نہیں، سمجھیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا ہم کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچ لیں یا سمجھ لیں. اصل میں ایمان اس طریقے سے نہیں چلتا ہے. ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک حالت پیدا ہوتی ہے. جیسے میں یہ مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ آپ جب اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو کیا آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ بتائیے. نہیں، میرا خیال ہے ذہن میں اس وقت تو یہ چیز نہیں ہوتی. نہیں، سوچ ووچ کا یہاں کوئی گزر نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات میں ایک اثر موجود ہے جو محبت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل عملی طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے زبان ذات سے پر یا ایک اثر ہے جو محبت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ سوچنے ساچنے کا ایمان سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی. میں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے سر، اوکے. جی اور کوئی بات؟ تھوڑا ڈسٹرب ہوں میں، مطلب یہاں پر شور ہے، لیکن ایک بڑا کنفیوزنگ چیز ہے وہ یہ کہ میری آواز آ رہی ہے؟ رضوان صاحب ایک منٹ، وہ شہزاد صاحب کی بات سن لوں. جی بہتر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سورہ یوسف کی آیت کا ریفرنس دیا ہے تو کافی وہ ہے، لیکن جب ہم اپنی پر ذات پر رکھ کے بات کرتے، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دوائی کے اوپر تو اعتبار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ بیماری بھی میں دیتا ہوں، شفا بھی میں دیتا ہوں، اور دوا کا حکم بھی اس نے دیا ہے، تو دوا اور ڈاکٹر پہ اعتبار تو کرتے ہیں، اس کو وسیلہ تو مانتے ہیں. تو میں نے کب منع کیا کہ یہ وسیلہ نہیں ہے؟ میں اس پر توکل کی بات کر رہا ہوں. ہاں اس پر توکل کا مطلب کوشش ہے. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو شفا نہیں ملے گی، یا شفا اسی کے ہی ہاتھ میں ہے. ہاں یہ تو خیر یہ نہیں ہے شفا تو، ہاں یہ صحیح ہے کہ شفا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتی. اسی بنا پر خدا ہمیں زندگی میں یہ دکھاتا ہے کہ بعض اوقات ہم بڑے حاذق ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ سب ہوتا ہے، اور اس کو ہم کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو عام جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا تمہارے لیے ناصح ہے، نصیحت کرتی ہے کہ جب تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بڑے بیمار پڑے، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تم پوری دنیا سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کے لیے بہترین حکیم اور دوا لے کر آ گئے، کسی چیز نے اثر نہیں کیا. یہ تو صحیح ہے کہ لیکن الٹیمیٹلی تو شفا تو خیر لازم بات ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ہے. لیکن اسی طرح جیسے آپ بات کریں جاب کے سلسلے میں، اب انسان کو دنیا کے جو وسائل ہیں، جو مطلب ذرائع ہیں، ان کو تو استعمال کرنا ہے نا. یہ بھی اس میں بہت بڑا فرق یہ ہے، اس میں بہت بڑا رزق کمانے کے لیے بھائی لکھ لو، نہیں تو جب بھائی لکھ لے گا تو سوال تو کرے گا نا. بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جس انسان کا اعتماد وسیلے پر ہوگا اس کی جاب چھوٹ جائے گی، وہ مینٹل بریک ڈاؤن کا شکار ہو جائے گا. ہاں وہ مایوسی کا شکار ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا. اور جس انسان کا ایمان خدا پر ہوگا اور وہ ان تمام چیزوں کو محض وسیلہ سمجھے گا، اور وہ وسیلہ بھی وہ جو خدا عطا کرتا ہے، وہ پرسکون رہے گا اور اپنی ایفرٹ جاری رکھے گا. ہاں مطلب ایفرٹس کو روکنا ہی نہیں ہے. وہ تو میں پہلے یہ ساری باتیں تو آپ کی خدمت میں میں عرض کر چکا ہوں نا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کنفیگریشن. لیکن بات یہاں پر ہو رہی ہے توکل اور اعتماد کی. اعتماد کی. ہاں صحیح ہے. یعنی میں نے, اگر آپ اس کو پھر غور کر کے اس جملے کو خاص طور سے نوٹ کیجئے گا کہ شرک کے حوالے سے میں نے کیا عرض کیا تھا, ملٹیپل پاور سینٹرز پر ایمان. ہاں ہاں مطلب پاور سینٹر تو ایک ہی ہے, مطلب جی, اس کے ملٹیپل بعد پاور سینٹرز پر ایمان, کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ وسیلہ نہیں ہوگا تو پرابلم سالو نہیں ہوگی. صحیح 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 ٹھیک. جی رضوان صاحب, اب آپ فرمائیے. جی لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. تبھی تو خدا نے کہا ہے کہ ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے. حیدر بھائی, پچھلے دنوں کچھ علماء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, تو اکثر جو ہمارے جو مسلک کے علماء ہیں نا, اہل تشیع, ان کا نظریہ صرف یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر اہل تشیع ہے وہ کچھ بھی کرتا رہے وہ کامیاب ہو جائے گا, جبکہ اس قسم کے جو کچھ بھی کرتا رہے وہ کامیاب ہو جائے گا, یعنی وہ جنت میں چلا جائے گا صرف اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے. اچھا, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کے لیے پھر دلیل انہوں نے یہ دی کہ جب ہم کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا مگر اچھائی کے. اس کے لیے عربی کا ایک لفظ ہے, ہم نے کوئی کچھ نہیں دیکھا اس کے اندر اچھائی کے. جبکہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شرابی کبابی یا بہت زیادہ, جی ہاں جی یہی لفظ. تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ غلط آدمی دیکھا, بہت زیادہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا, پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو کہنے لگے, پھر اس کا جواب جو ہے نا وہ خوئی صاحب نے دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو ایز اے شیعہ دیکھا کہ یہ شیعہ ہے تو بس یہ پھر کامیاب ہو جائے گا. اس کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھیں نا وہ ہم نے اس کو نیگلیکٹ کر دیا, ہم نے صرف یہ کہا کہ ہم نے اس کو ایز اے شیعہ دیکھا. تو یہ تو بہت بڑا مذاق نہیں ہے ہماری قوم کے ساتھ؟ پتہ نہیں, دیکھیں یہ سب تو چل ہی رہا ہے, اب اس پہ میں کیا کمنٹ کروں. ظاہر ہے کہ میں تو عالم ہوں نہیں, اس پر کیا تبصرے کروں ان باتوں پہ. اور سر وہ نام بھی جو میں نے لیا نا, وہ نام اس لیے لینے کی ضرورت پڑ گئی کہ باقاعدہ انہوں نے نام بھی لے لیا عالم کا, تو ورنہ میں نام نہیں لیتا, ہم نے نا کسی اور علماء کا نام نہیں, لیکن انہوں نے انہی کے نام کے اوپر اگر وہ دلیل دیتے کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی یا کسی اور کی دلیل دیتے تو ایک الگ بات تھی. جبکہ میں نے ان کو دلیل دی, ایسی باتیں ہیں یعنی کہ وہی غم امام حسین میں رونا, ایک آنسو بہانے سے سب معاف ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں جو جس اپروچ کو میں اپنی زندگی میں رکھتا ہوں, کہ کتاب خدا ہمارے لیے حجت اول ہے, اور اس کے ساتھ پھر معصوم کی زندگی سے جتنا بھی آتھینٹک اسٹف ہم کو ملے, ٹھیک ہے, اور میں اپنے آپ کو اس کا پابند رکھنا چاہتا ہوں اپنی پوری زندگی, اللہ میری مدد کرے. باقی علماء کے اندر اونچ نیچ ہے, مختلف قسم کے معاملات ہیں, مسائل ہیں, تو اس میں سے بھی جو عالم آپ کو قرآن اور اہل بیت کے حقیقت کی طرف متوجہ کرے, میں انہی علماء کے پاس جانا چاہتا ہوں. باقی میں کسی اور کے پاس جانے کو پسند بھی نہیں کرتا کہ ہر ایک جس کے نام پر عالم کا لیبل لگ جائے, ہر ایک اس لائق نہیں ہوتا کے ساتھ بیٹھا جائے. تو یعنی کہ اس بنا پر کتاب خدا, کردار معصوم, سیرت معصوم وہ اصل حص ہے جو مجھے اس سے قریب کر دے. مجھے کسی کے بنائے ہوئے خود ساختہ نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں. صحیح. لیکن انہوں نے پوری زندگی اسی پہ گزار دی ہوئی ہے, اسی 2-4 احادیث پر جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے. احادیث دیکھیں, احادیث میں تو پھر بہت زیادہ پرابلمز بھی ہیں نا. جی بالکل. احادیث میں بہت پرابلم ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی جیسے کہہ لینا کہ اہل تحقیق ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت مسائل ہیں اس میں. جی لیکن یہ وہ لوگ جو ہے جو اہل تحقیق ہیں, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی یعنی اب میں آپ کو کیا وہ باتیں بتاؤں کہ ایون جو انقلاب سے تھوڑا پہلے یہ تمام باتیں اٹھی ہیں
امام خمینی اور علامہ طباطبائی اور ان لوگوں کے توسط سے کہ حوضے کے اندر جو بنیادی انگریڈینٹس ہیں وہی نہیں ہیں دین کے. ہاں بالکل صحیح، کیونکہ قرآن کو اس وقت تو پڑھایا بھی نہیں کہ جاتا تھا، امام خمینی اخلاقیات کو نے نہیں جس پڑھایا جاتا بات کو امام خمینی نے جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے بہت زیادہ وہ تربیت و تہذیب نفس ہے. تھا. جی صحیح ہے. اور علامہ طباطبائی نے جس بات کو پوائنٹ آؤٹ بہت زیادہ کرایا ہے وہ قرآن کی گہرائی اور تفسیر قرآن ہے. صحیح ہے ماشاء اللہ. تو وہ تو خود بالکل ہی، صحیح. اب اس کو میں کیا کہوں، جیسے میں نے کہا بھائی میرے منہ میں کیا زبان ہے جو میں بولوں. صحیح ہے. لیکن صحیح. اپنی ذات کی حد تک میں ذمہ دار ہوں. ظاہر ہے کہ اپنی ذات کی حد تک ہر ایک ہی ذمہ دار ہے. اور میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا تو بس میں یہ ہو گیا. میں ایسی صحیح. کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میرا بلیف یہ ہے کہ قبر میں جا کر اور اگلی زندگی میں مجھے اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنا حساب دینا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے مجھے ہر اعتبار سے اپنی لائف کی رسپانسبلٹی اون کرنی پڑے گی. صحیح ہے. یعنی میرا بلیف، میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میری سمجھ، ہر ایک کی ذمہ داری مجھے لینی پڑے گی. یہ کہہ کے بالکل نہیں صحیح. ہوگا کہ جناب فلاں نے یہ بول دیا تھا، انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے ایسے وہ کر دیا، بس چھٹی ہو گئی. صحیح. تو اس بنا پر جو خدا نے جو سمجھایا، جو بتایا، الحمدللہ آئی ایم ہیپی. خدا جب انسان، اور وہی بات ہے نا کہ جب انسان خدا سے مانگتا ہے کہ آپ ہماری ہدایت کریں، آپ ہمیں رستہ دکھائیں، تو خدا مایوس نہیں کرتا. کیونکہ ہدایت دینے کی اور راہ دکھانے کے لیے خدا نے علماء کو تھوڑی ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم دیں گے. صحیح ہے ماشاء اللہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. رستوں کی کیا ہدایت بات. دینا ہمارا کام، ہم دیں گے ہدایت. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. تو اب وہ جس اچھا عالم کو مناسب وسیلہ سمجھے گا بنا دیں گے. اچھا، کیونکہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے تو پھر علماء کا، حقیقی علماء کی بات ہو رہی ہے، حقیقی علماء کا کیا کام ہے؟ وہ خدا بنا دے گا نا وسیلہ، کیونکہ نظام اچھا. تو اسباب و وسائل کا ہے. صحیح ہے. لیکن اسباب و وسائل جو ہے نا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسباب اور وسائل ہی ہدایت بھی دیتے ہیں اور اسباب اور وسائل ہی گمراہ بھی کرتے ہیں. صحیح ہے، اگر اس کو مستقل تو وہ سمجھ لیا جی. یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے. صحیح ہے. اگر خدا بالکل. دیکھے گا کہ میرے اندر سچائی ہے، دیانت ہے، میں خدا کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اندر کچھ باہر کچھ، تو خدا میرے لیے وہ وسائل مقرر کر دے گا جن سے میری ہدایت ہوتی چلی جائے گی. صحیح ہے اور ماشاء اگر اللہ. دل اور نیت میں کھوٹ دیکھے گا تو ان وسائل کے پاس پہنچا دے گا جہاں سے ہدایت ختم ہوتی چلی جائے گی. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سب خدا کے ہاتھ میں. صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ. جی، اور کوئی بات؟ ویسے تو یہ بڑی سادی سی لگی ہے لیکن ہے بہت خطرناک. عملاً بہت عملاً دقت بہت طلب ہے. مشکل ہے. دقت طلب عملاً کافی مشکل ہے. مطلب اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ مطلب کوئی عام آدمی کے ذہن میں اتنی ہر چیز ہونی چاہیے جو کہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے مطلب ہم اپنے آپ کو بھی لیتے ہیں بہت نہیں. ساری جگہ. سارا کا سارا مسئلہ ہماری ٹریننگ کا ہے. دیکھیں یہ کوئی اتنے مشکل مسائل نہیں ہیں. اگر ہم شروع سے، جیسا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کتاب خدا کو بنیاد بنا کے چلے ہوتے، یعنی جب سے ہم بالغ ہوئے تھے، تو آج جی ہم جی یہ اس سے بہت آگے جا چکے ہوتے. ہاں صحیح ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں. بات صحیح کہہ رہے ہیں. قرآن کو اگر اس کی صحیح سمجھ کے پڑھا جاتا تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے. اور ایون قرآن، آپ نہج البلاغہ دیکھ لیں. آپ نہج البلاغہ میں مجھے کوئی ایک جملہ ایسا نکال کے بتائیں جہاں پہ اس قسم کی باتوں کی تائید ہوتی ہے جو رضوان صاحب کہہ رہے تھے.
آپ صحیفہ سجادیہ دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ، اور پھر ایون بہار الانوار میں دیکھ رہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک کون ہے، ایک ابن طاؤس کے ایسی کر کے کوئی ہے راوی اس کا، کہ اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام بالکل جوانی کا عالم ہے، یعنی ظاہر ہے کربلا میں آپ 22 سال کے تھے، اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد کی بات ہوگی، کہ کعبے کے اس میں ہیں، لوگ موجود ہیں، اور وہاں پر آپ نے جو گریا ہے اور آپ کی نا جو دعا ہے کہ اے میرے رب، میں نے تیری بارگاہ میں وہ ہاتھ پھیلائے ہیں کہ جن ہاتھوں پر گناہوں کے نشان لگے ہوئے، اور مجھے نہیں پتا کہ تو نے مجھے کس یعنی پیدا کیا ہے، کہ میں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے یا تو مجھے معاف کر دے گا، مجھے نہیں پتا کہ میری آواز اور میری صدا جو مغفرت مانگ رہا ہوں قبول ہوگی، اس طریقے سے، اور گریا کرتے کرتے آپ غش میں آ گئے۔ تو وہ جو ارد گرد کے افراد تھے وہ حیران دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ہوش میں لانے نے کہا آپ فرزند رسول، آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور تو آپ نے فرمایا، اسی کا نام لے کے کہ طاؤس سے یمانی آئی تھنک نام تھا اس بندے کا، کہ آپ نے فرمایا کہ طاؤس، خدا نے، جو بہت مشہور جملہ ہے کہ جنت نیکوکاروں کے لیے پیدا کی ہے چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ ہو، اور جہنم گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے چاہے وہ سید قرشی کیوں نہ ہو۔ تو یہ سب باتیں، یہ سب کیسے اگنور ہو جاتی ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا یہ سب کچھ کیسے اگنور ہو جاتا ہے جب ہم یہ اور یہ باتیں کر رہے بالکل ہوتے ہیں۔ جی یہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امام یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں او اپنے آپ بھائی کو تو یہی سمجھ کیوں رہے نہیں ہوتے سمجھ ہیں۔ رہے؟ ارے تو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ چلے ہمیں ہی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہاں جی 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 جی، پھر بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو بہت ہیں ایسی باتیں، مطلب جیسے میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن سے آپ ایک جملہ ایسا نہیں نکال کے بتا سکتے کہ جس سے صحیح، اس قسم کے خیالات کی تائید ہوتی ہو۔ آپ نہج البلاغہ سے ایک جملہ نہیں لا سکتے۔ تو بہرحال یہ نا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، اور امام خمینی نے یہ بات کہی ہے کہ کیا مطلب ائمہ جو تھے وہ کیا کوئی وہ کرے، کیا کہیں گے آپ اس کو، کہ اس طریقے سے امام کا گریہ کرتے ہوئے بے ہوش ہونا، اور نماز کے اوقات میں چہرے کا رنگ زرد ہو جانا، امام علی علیہ السلام کے بھی ایسے واقعات ہیں، اور جوانی کے واقعات ہیں، سارے جوانی کے واقعات ہیں چونکہ کہ وہ اللہ کے روتے سامنے اپنے آپ کو روتے حقیقت میں روتے مطلب غش کر جانا لوگوں کے، تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا احوال کیا ہے، قیامت کے معاملات کیا ہیں، قیامت میں حساب اور حاضری کا معاملہ کیا ہے۔ تو مطلب کہ اگر میں رضوان صاحب اس بات کو قبول کروں نا تو نعوذ باللہ آپ اس بات کو نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم ائمہ پر ریاکاری کا الزام لگا رہے ہیں، جی 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 ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، جبکہ کہ یہ حقیقت میں سارے وہ کام، اس اللہ کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ریالٹی جی نہیں تھی، جی حقیقت نہیں تھی، بس یہ ایک شو آف تھا جی کہ جی جی دوسرے دیکھ کے سمجھ لیں۔ جبکہ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا ہی حقیق سمجھ رہے تھے جیسے سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کی معرفت تھی جس کی وجہ سے وہ جی جی گریہ کر رہے بالکل، ہوتے تھے۔ جی جی جی۔ اور ماشاء کوئی اللہ۔ بات، یا ہم پھر ختم کریں آج کا سیشن؟ شہزاد صاحب تو پھر آج فنش کریں؟ جی سر، میرا خیال ہے کوئی سوال نہیں ہے تو اس کو ٹھیک، چلیے، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا خدا حافظ، خدا حافظ، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ سر۔ اللہ حافظ سر۔ اللہ حافظ۔